बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू के आज एक इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर साल एक थोड़े से सवालात भी पैदा करता है और ईमानी जज्बे को आगे भी बढ़ाता है। ऐसा मौजू, एक ऐसा दिन, एक ऐसा महीना जिसे हम माह शाबान के नाम से जानते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे माह शाबान पर और शब बारात की रात पर। शब बारात की रात की क्या हकीकत है, क्या फ़जीलत है, इस महीने की क्या हकीकत है, क्या फ़जीलत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए तशरीफ़ लाए हमारे एक और मेहमान, नदवतुल उलमा के उस्ताद, हमारे भाई मुफ्ती ताहा अतहर साहब, जो कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे अक्सर व बेशतर हम सब मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई बात पूछनी होती है इस्लामी नुक्ते नज़र से, या यूँ कहें कि हमें कोई फ़तवा लेना होता है, तो हम मुफ्ती साहब की तरफ हमेशा देखते हैं और उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं। आज तशरीफ़ लाए मुफ्ती ताहा अतहर साहब। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसको हम गुफ्तगू के उन्वान से ये प्रोग्राम जो पॉडकास्ट होता है। आज के हम इस प्रोग्राम में आपसे कबल इसके के बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक मुख्तसर तारुफ़ ख़ुद कराएँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वाला। मैं भी आज इस जगह पर इस मौजू से मुताल्लिक़ आपने हमको दावत दी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपना मुख्तसर तारुफ़ ही कराता हूँ कि मेरी इब्तिदाई तालीम दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मकतब में हुई। उसके बाद मैंने मदरसा तजदीदुल फ़ुरक़ान, जो लखनऊ का मारूफ़ इदारा है, फ़ुरक़ानिया के बाद उसी का नंबर आता है हिफ्ज़ व क़िराअत में, वहाँ मैंने हाफ़िज़ क़ारी लियाक़त साहब से हिफ्ज़ मुकम्मल किया उनके पास। फिर ख़ास तौर से 3 साल तक हमारे जो उस्ताद मुहतरम हैं और इस वक्त एक बहुत बड़ा नाम है क़िराअत में, उस्तादुल क़ुर्रा क़ारी सिबग़तुल्लाह साहब सिद्दीक़ी, उनसे मैंने रिवायत हफ्स की सनद ली और सबा की सनद ली और इब्तिदाई अरबी मैंने वहीं पर पढ़ी। उसके बाद मैंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा में अरबी सोम सानवी अराबिया में दाखिला लिया, वहाँ से आलमियत किया और फ़जीलत किया इख्तिसास फ़िल फ़िक़्ह से। उसके बाद 1 साल तदरीब इफ्ता किया, इफ्ता का जो कोर्स होता है वो मुकम्मल किया और फिर उसके बाद मैं 1-2 साल अपने जो और काम में मशगूल रहा और फिर तदरीस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से शुरू कर दिया। नदवतुल उलमा में ही? नदवतुल उलमा से पहले 1-2 नदवे की शाख है, वहाँ 2-3 साल पढ़ाने का मौका मिला और फिर 2005 से पहले सानविया में मैंने तदरीस का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद फिर दारुल उलूम नदवतुल उलमा में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अक्सर किताबें फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह से हैं और तफ़सीर से हैं। माशाअल्लाह। तो मुफ्ती साहब, पहला सवाल हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि शाबान के महीने की क्या अफजलियत है। जिस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं तो शाबान है, तो शाबान के महीने की अफजलियत क्या है, इस बारे में आप अगर हम सबको बताएं तो। शाबान के महीने की जो अहमियत है और उसमें जो आमाल किए जाते हैं वो इंशाअल्लाह हम थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू आमाल से मुताल्लिक़ पहले हम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। शरीयत में और इस्लाम में अमल की जो हैसियत है, क़ुरान ने जिसको अक्सर जगह कोट किया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, और मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह युरज़क़ून फ़ीहा। ये बहुत सी आयतें हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान के साथ अमल सालेह को लाजिम करार दे रहा है। अमल सालेह किसे कहते हैं? उलमा ने इसको मुख्तसर तौर से ये बताया है कि अमल सालेह वो है जिसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हों। अमल शरई हो, यानी शरीयत से साबित हो, कुरान और हदीस से साबित हो और सलफ़ सालेह से साबित हो, और दूसरी चीज़ ये है कि उस अमल में इखलास हो, जी, खुलूस के साथ इखलास के, अल्लाह की रज़ा के लिए वो अमल किया जा रहा हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं।
یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں، اخلاص ہے اور وہ عمل شرعی نہیں ہے، جی غیر شرعی ہے، وہ معاشرے میں کیا جا رہا ہے، خاندان میں کیا جا رہا ہے، گاؤں میں کیا جا رہا ہے وہ عمل، تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، صحابہ کرام اور تابعین سے ثابت ہو، وہ ہے عمل شرعی۔ بے شک۔ عمل شرعی ہے اور اخلاص نہیں ہے تب بھی وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ دکھاوے کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، ریا کے لیے کیا جا رہا ہے، سب کے سامنے کیا جا رہا ہے، تو ایسے عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، صحیح ہے وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ پھر آپ آئیے، شریعت میں جو اعمال ہیں وہ عمل جو نیسیسری ہیں، لازم ہیں، فرض ہیں، عبادات سے ان کا تعلق ہے، تو ایسے عمل کو شریعت نے کہا ہے کہ سب کے سامنے دکھا کے کرنا ہے۔ اخلاص تو ہونا ہی ہونا ہے، اب نہیں ہوگا تو وہ تو منافق ہوگا۔ منافقین کے سلسلے میں قرآن نے کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ تو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ لیکن یہ عمل جو فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جی یہ سب جو فرض عمل ہے اس کو تو ہمیں دکھا کے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی عمل ہے، فرض اور واجب کے علاوہ جو نفل عمل ہے، جی اس کو شریعت نے کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے کر کے دکھایا ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے ہو۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے سنتیں بھی اپنے گھر پہ پڑھتے تھے، حجرے میں جا کر کے، حجرے میں جا کر کے، اور آپ نے باقاعدہ فرمایا اجعلوا بیوتکم من صلاتکم لا تتخذوها قبورا، کہ اپنے گھروں کو نماز کے لیے خاص کر لو، کچھ حصے کو، اس کو جو ہے قبرستان نہ بناؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ گھر میں تم نماز ہی نہ پڑھ رہے ہو۔ جی تو یہ جو نفلی عمل تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے ساتھ اور تنہائی میں پڑھتے تھے۔ تو یہ تو معاملہ ہوا دکھا کر عمل کرنا اور خفیہ طریقے سے کرنا۔ اب ہم یہ جو تمہیدی گفتگو ہے اس کے بعد آتے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ شعبان کا مہینہ کتنا فضیلت کا مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس میں کیا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ نے کس طرح اس کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے آپ نے کس طرح تیاری کی ہے۔ شعبان کا مہینہ جو لفظ ہے یہ شعب سے ماخوذ ہے۔ شعب کے معنی ہوتے ہیں کثرت، شاخیں، شعب جو ہے شاخ ہوتی ہے، اور قبیلے کے لیے بولا جاتا ہے، خاندان کے لیے بولا جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ اس میں شاخیں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اس مہینے میں خیر کی شاخیں پھوٹتی ہیں، خیر کی کثرت ہوتی ہے، اس وجہ اس کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے خاص طور سے کہا کہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، جو رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے، اور وہ شعبان کا مہینہ، اور کہا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے جو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا وہ رمضان کا مہینہ، اور جس میں اکثر مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمانا شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کے سلسلے میں، تو اس وجہ سے کہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ کا یہ معمول تھا، سال بھر بھی یہ معمول تھا کہ آپ دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اس میں بھی یہ وجہ بتائی کہ دوشنبہ کے دن بھی اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور جمعرات کے دن بھی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور جب اعمال بندے کے پیش ہوں اور وہ اچھی حالت میں ہوں تو اس میں امید ہے کہ وہ اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے
علماء نے لکھا ہے کہ دن کے بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، رات کے بھی، رات اور دن کے اعمال، ہفتے کے اعمال اور سال بھر کے اعمال، 4 مرحلے ہیں۔ ایک دن بھر کے اعمال، ہفتے کے اعمال، سال بھر کے اعمال، پھر پوری زندگی کے اعمال۔ جب انسان کا انتقال ہو جائے گا تب اس کے سارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ تو دن میں جو اعمال پیش ہوتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ جی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان 2 وقتوں کی نماز کے سلسلے میں فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ۔ جی، جو ان 2 وقتوں کی ٹھنڈی نمازوں کو، یعنی ٹھنڈے وقت کی نمازوں کو پڑھ لے گا۔ یہاں یہ صرف ان 2 نمازوں کے ساتھ حکم نہیں مؤکد ہے، بلکہ جو 2 نمازیں اہتمام سے پڑھے گا تو باقی 3 نمازیں اور بھی پڑھے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ اعمال جو پیش ہو رہے ہیں، سال بھر کے اعمال، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے بکثرت روزے رکھتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی آتی ہے کہ چونکہ روزہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، ایسا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور روزے کا جو مقصد ہے قرآن میں کہا گیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے اندر تقوی آتا ہے۔ جتنا روزہ رکھے گا اس کے اندر تقوی کی زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر روزے رکھتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ دوشنبہ جمعرات کو جی، اور ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15۔ 13 ایام 20 کہتے ہیں اس کو، 13 یعنی رات میں چونکہ 14ویں کا 14ویں کی چاند شب مکمل ہوتا ہے، 13، 14 سے 3 دن یہ، تو اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ روشن راتیں ہوتی ہیں، روشن راتیں ہیں۔ ہاں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے صحابہ کرام کو۔ تو یہ 3 روزے آپ نے فرمایا کہ یہ صوم الدہر ہیں، یعنی زندگی بھر کے، سال بھر کا روزہ گویا کہ ہو جائے گا۔ 3 دن کا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو ایک روزہ 10 روزے کے برابر ہو گیا۔ تو 3 دن یہ مستقل جو ہے، یعنی 3 روزے جو ہیں 30 دن کے ہو گئے، تو پورا مہینہ تو ہمیشہ گویا کہ روزے دار رہا۔ اور آتا ہے کہ کبھی آپ سے یہ روزے چھوٹ جاتے تھے تو آپ اسی وجہ سے ان روزوں کو شعبان کے لیے مؤخر کرتے تھے اور اس میں بکثرت روزے ہو جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزوں کے سلسلے میں۔ جی، تو یہ تو شعبان کی یہ فضیلت ہے۔ جی، جہاں تک ہم آئیں شعبان کی جو رات ہے، اس پہ تو ابھی رک کے آئیں گے۔ جی ابھی تو ہم شعبان پہ ہی رہتے ہیں۔ ہاں، شعبان چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، پھر آپ نے رمضان سے بھی ملایا ہے کہ رمضان کی تیاری کرنا ہے، تو آدمی کا جسم، آدمی کی روح، آدمی کا دماغ بالکل اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے تو اس کو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رمضان کے مہینے سے پہلے رمضان کی تیاریوں کا مہینہ ہوتا ہے، تیاریوں کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی ہے کہ آپ رمضان میں، اس میں شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے بھی رکھتے کثرت تھے۔ روزے رکھتے تو رمضان کی تیاریوں کا یہ مہینہ ہے، جی۔ تو اس میں ہم اور کیا تیاری کریں شعبان کے مہینے میں، اور کیا ایسی عبادت کریں یا ایسا کیا عمل کریں جو اس شعبان کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہو ہمارے لیے؟ جو خاص عمل ہم نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ روزوں کا عمل تھا۔ جی، باقی رات میں عبادت کرنا اور اس کے علاوہ دن میں اس کے اور جو عمل ہو سکتے ہیں نفلی عمل وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن خاص جو عمل ہے وہ روزوں کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی خاص عمل نہیں کیا، کیونکہ روزے کا مہینہ آ رہا ہے تو اب روزے کی تیاری کرنا ہے۔ جی، تو کیا یہ کوئی اس شعبان کے مہینے کا کوئی مخصوص وظیفہ یا کوئی مخصوص عمل کہیں سے ثابت ہے، یا کہیں حدیث میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی وظیفے یا کچھ عمل ایسا ہے جو ہمیں شعبان کے مہینے میں کرنا چاہیے، جیسا کہ اکثر لوگ بتاتے ہیں؟ نہیں، اس طرح تو بہت سی چیزیں عام ہو جاتی ہیں لوگوں میں۔ ابھی جو رجب کا مہینہ گزرا تو اس میں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ 27 تاریخ کو کوئی روزہ ہوتا ہے جو ہزاری روزہ ہوتا ہے، یعنی اس دن روزہ رکھا جائے تو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سب اڑائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا شریعت سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ہم آپ کو اگر راتوں کے سلسلے میں بھی بات آئے گی
تو شب معراج بھی بہت ہی لوگوں نے عام کر دیا ہے، اور اس کو تو شب معراج تو اپنی جگہ وہ رات تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزاز دیا گیا، بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن اس رات میں آپ نے کوئی خاص عمل کیا ہو، کوئی خاص وظیفہ پڑھا ہو، کوئی خاص عبادت کی ہو، اگلے دن روزے کے سلسلے میں آپ نے کوئی تاکید فرمائی ہو، اس طرح گویا حدیث کی کوئی کتابوں خاص عمل یا کوئی خاص عمل وظیفہ نہیں، اس کوئی رات خاص کا وظیفہ نہیں ہے۔ اسی طرح شعبان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کے علاوہ کوئی خاص عمل یا کوئی نہیں خاص کیا۔ وظیفہ یا کوئی خاص نماز آپ نے نہیں بتائی ہے۔ اب آتے ہیں 14 شعبان کی رات کو، جس کو عرف عام میں ہم لوگ شب برات کی رات بھی کہتے ہیں۔ جی اس رات کی کیا حقیقت ہے، کیا افضلیت ہے، کیا حقیقت ہے اس رات کی، اس پہ ہم تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ جی پہلے تو ہم رات کے سلسلے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو انسان کی مشغولیتوں کے لیے رکھا ہے کہ دن میں اپنے کام کاج میں مشغول ہو۔ بے شک۔ رات جب آتی ہے تو آدمی آرام بھی کرتا ہے، اور جن کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے یا اپنا تعلق اللہ سے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس وقت یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، تنہائی کا وقت ہوتا ہے۔ آدمی رات کے پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں اپنے کو آرام دے لیتا ہے، اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں اٹھتا ہے اور اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے جو ہے گفتگو کرتا ہے، اور اللہ سے اپنی جو فریاد ہے وہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کا معمول تھا، اور جو بزرگان دین ہیں ان کا معمول رہا۔ تو رات یہ بہت قیمتی وقت ہے اللہ سے عبادت کے لیے۔ قریب ہونے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اب جو فرض نماز ہے، فرض نماز کے بعد جو سب سے اہم نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جی جس طرح روزوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے ان کی اہمیت ہے، اس کے بعد جو روزے ہیں اس میں محرم کا جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کی اہمیت ہے، پھر اور جو روزے ہیں اس کی اہمیت ہے۔ تو رات کی جو نماز ہے تہجد کی نماز ہے، اور قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر جو ہے مبعوث فرمائیں گے، آپ کو وہ اعزاز دیں گے۔ تو یہ راتوں کا مسئلہ ہے۔ پھر ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس معنی میں کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے جی اپنی شان کے مطابق، جی اور باقاعدہ اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ یہ روزانہ کا معمول ہے۔ عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر اور شب برات یا جو خاص شب ہوتی ہیں عید شبوں کی، میں ہی خالی ایسا ہوتا ہے، بلکہ یہ خاص راتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قیمتی وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا، مغفرت کا، اور اللہ سے اپنی حاجت پوری کرانے کا یہ قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تو اب جو راتیں حدیث میں آئی ہیں، قرآن میں آئی ہیں، اس کو ہم سامنے رکھیں، اور جو عام ہو گئی ہیں لوگوں کی طرف سے اس کو بھی سامنے رکھیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے نمبر لیتے ہیں شب قدر کا، جی جس کو قرآن نے واضح طور سے بتا دیا ہے، پوری سورت اس کے نام سے ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ یہ شب قدر کیا چیز ہوتی ہے، یعنی آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو، ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ بہت اہم یہ رات ہے۔ جی تو شب قدر کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتا دیا کہ یہ شب قدر ہے، اور اس میں کیا انعامات ہوتے ہیں، اس کی عبادت کا کیا ثواب ہے، باقاعدہ بتا دیا کہ یہ رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، تقریباً 82-83 سال کوئی عبادت کرے اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ رات
کب سے کب تک رہتی ہے، یعنی مغرب سے شروع ہوتی ہے اور طلوع صبح صادق تک ہوتی ہے۔ تو اس رات کے سلسلے میں قرآن نے صراحت سے بتایا ہے، حدیث میں بکثرت احادیث ہیں، متواتر حدیث ہیں، جس میں بتایا کہ آخری عشرے میں یہ رات ہوتی ہے، طاق راتوں میں ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ یہ تو شب قدر کے سلسلے میں 21، 23، 25، 21 ہے، 23 ہے، بعض میں کہا 22 ہے، 24 ہے، وہ تفصیل ہے اس میں، لیکن آخری عشرہ سب سے قیمتی عشرہ رمضان ہے، کا آخری رمضان کا آخری۔ پھر آتے ہیں آپ کے جو شب برات جسے کہتے ہیں، حدیث میں اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے۔ نصف یعنی شب برات تو ہماری زبانیں بولا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کی، یعنی جو اس سے مغفرت کی طالب ہو اس کی مغفرت کرتا ہے، لیکن جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے اور جو بغض رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے، اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہم نے بتائی ہے جو اکثر علماء کے نزدیک، اور جو ایسے علماء جو حدیث کے سلسلے میں تھوڑا سا سخت ہیں، ضعیف حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے سلسلے میں، وہ بھی ان علماء کے نزدیک بھی یہ حدیث قابل استدلال ہے اور اس کی حیثیت ہے کہ باقاعدہ 15 شعبان کی جو حیثیت ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، ویسے تو اور حدیثیں ہیں جس میں 15 شعبان کا تذکرہ ہے اور اس میں مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، کس کس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اور کیا کیا عمل ہوتا ہے، اس کو کہا کہ وہ ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن علماء کے نزدیک، اس تمام علماء کے نزدیک کہ جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تو وہ حسن کا درجہ لے لیتی ہیں، یعنی اس کے اندر قوت آ جاتی ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے تمام علماء کے نزدیک، کچھ کو چھوڑ کر کے۔ اس میں امت میں اکثر جو علماء کی جو تعداد ہے وہ اسی موقف پر ہے کہ اس رات کی اپنی اہمیت ہے، ایک فضیلت ہے۔ کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ رات عام راتوں کی طرح ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اور اس کے برخلاف ایک اور جو طبقہ ہے اس میں افراد کا شکار ہے اور اس کو بالکل شب قدر کی طرح جوڑ دیتا ہے اور اس کو شب برات کو شب قدر کہہ دیتا ہے کہ اس میں سال کے تمام اعمال لکھے جاتے ہیں اور کون مرے گا، کون جیے گا، کس کے سلسلے میں کیا فیصلہ ہوگا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بھی استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ دخان کی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، لیکن ان کا استدلال کمزور ہے۔ اکثر علماء نے اس کو شب قدر ہی پر محمول کیا ہے کہ یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس وجہ سے اس کو شب برات کو شب قدر کہنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ تو رات کی فضیلت کا مسئلہ ہے کہ اس رات کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے۔ اب اس میں عبادت کیا کرنا ہے، تو عبادت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص شکل نہیں بتائی ہے، کوئی خاص وظیفہ نہیں بتایا ہے، کوئی خاص نماز نہیں بتائی ہے۔ اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے، اور بنیادی چیز جو بار بار بتائی جاتی ہے کہ کوئی سی بھی رات ہو، آپ کو اکیلے میں تنہا خفیہ طور سے عبادت کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ اس میں ہنگامہ نہیں کرنا ہے، شور غوغا نہیں کرنا ہے، مسجدیں کھلوائی جا رہی ہیں، صاحب نماز پڑھنا ہے، امام صاحب وہ مسجد کھولیے نماز پڑھیں گے، تو مسجد خاص طور سے فرض نمازوں کے لیے ہوتی ہے، جو نفل نمازیں ہیں اپنے گھر میں وہ اپنے گھر میں پڑھی جائیں گی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ رات تقدیر لکھنے کی رات ہے، کہاں تک اس بات میں صحیح ہے اور آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ شب برات، یعنی اس میں برات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بری کر دیتا ہے، جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو، جو گناہ ہیں
اور گناہ میں رہتے ہوئے آدمی اس میں عبادت کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے یا اس میں کچھ تلاوت کر لیں گے تو سارے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو فریضہ ادا نہیں کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی حدیث میں گناہ معاف ہونے کا مسئلہ آتا ہے، عبادت کرنا، اچھے عمل کرنا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو یہ گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، جی نہ کہ گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ میں یہ ہے کہ پہلے اس سے توبہ کرے، شرمندگی ہو، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ ایک آدمی فرض نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اس رات میں اہتمام کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کی رات مل گئی تو سارا قصہ ختم ہو گیا، اب سارا حساب بے باک ہو گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کو فرض نماز اہتمام سے پڑھنا ہے اور پھر یہ نفلی عبادت اپنی طرف وہ سے بھی اللہ اپنے کے گھروں حضور میں کرنا ہے، نہ کہ اپنے مسجدوں گھروں میں کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کا اکیلے میں کرنا ہے۔ اکیلے میں، یا کوئی اور لوگ پڑھ رہے ہوں تو اس طرح نہ ہنگامہ کرے گھر والے جو آرام کر رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ اٹھایا جائے، جگایا جائے۔ کسی کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو اس پہ نہ کرنے پر گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری رات جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں۔ رات کے کسی حصے میں، خاص طور سے جو آخری حصہ ہے، اگر پہلے سو لے اور پھر اس کے بعد عبادت کر لے، نہ کہ رات بھر جاگے اور پھر فجر کی نماز گول کر دی۔ جو چیز ضروری نہیں اس کو ضروری سمجھ لیا جا رہا ہے، تو یہ دین سے عدم واقفیت کی بنا پر یہ ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ اس رات کی اصل عبادت کیا ہے، اس رات میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ آپ کی بات سے یہ بالکل سمجھ میں آ گیا کہ اس رات میں عمل ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ مسجدوں میں نہ جا کے اپنے گھروں میں اور خاموشی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ رجوع کر کے چپکے چپکے عبادت کرنی ہے، نہ کہ اجتماعی طور پہ عبادت کرنی ہے۔ بالکل۔ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس رات میں، شب برات کی رات میں قبرستان جانا، یہ سنت ہے یا روایت ہے؟ پہلا مسئلہ تو اس کو 1 منٹ روکیں گے کہ ہمارا 2 بار سفر ہوا الحمدللہ۔ ہم ایک شب برات کی رات ہماری مکہ معظمہ میں گزری، ایک بار ہم مدینے میں بھی رہے۔ تو اس رات میں ہم جب مکہ معظمہ میں ہم نے کہا کہ چلیں بھائی سب لوگ اپنے لکھنؤ میں قبرستان جاتے ہیں، ہم بھی جنت المالا کی طرف جائیں، تو وہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ جب مدینے میں تھے تو جنت البقیع کی طرف گئے کہ سوچا کہ شاید اس طرف چراغاہ ہوگا، لوگ وہاں دکھیں گے، تو وہاں پر تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک آدھ ہندوستانی ملے تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آج شب برات ہے، تو انہوں نے کہا کیا ہے، مطلب انڈین تھے، یہیں کے تھے، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ آج 14 شعبان ہے یا شب برات ہے، تو اس کی کوئی اہمیت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ شب برات میں ایک قبرستان کا ایک ماحول ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں۔ وہ سنت ہے یا روایت ہے، یہ کیا ہے اور کیسے اس پہ ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے اس بارے اس سلسلے میں بھی ایک حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ جب 15 شعبان تھی تو آپ جنت البقیع بہت ہی خفیہ طریقے سے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، تو آپ کو یہ ہوا کہ کہیں کسی اور کے پاس چلے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اللہ اس کو رسول تمہارے ساتھ کہیں زیادتی کرے گا؟ ایسا نہیں ہے، میں اس رات میں چونکہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے تو میں جنت البقیع گیا تھا۔ اور آتا ہے کہ وہ قبیلہ جو کلب، بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر سے زیادہ مغفرت کرتا ہے، کثرت کے طور پر یہ مثال استعمال کی کہ اس قبیلے میں بکریاں بہت زیادہ پالی جاتی تھیں۔ تو بس میں وہاں گیا تھا، تو یہ ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں فرمایا کہ قبرستان جاؤ۔ ایک عام حکم دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے پہلے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم لوگ جاؤ، کیونکہ وہاں جانا آخرت کو یاد دلاتا ہے، اپنی آخرت کو یاد کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر عورتوں کی جو زیارت ہے اس کے سلسلے میں آپ نے منع فرمایا کہ لعن اللہ زائرات القبور، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قبروں پر عورتیں زیارت کرتی ہیں۔ تو اس میں علماء یہی کہتے ہیں کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور وہاں جائیں گی، رونے دھونے شروع کر دیں گی، غیر شرعی عمل کرنے لگیں گی،
اس وجہ سے عورتوں کو تو خاص طور سے نہ جانا چاہیے۔ باقی قبرستان جانے کا مقصد یہی ہو کہ ہم کو اپنی تیاری کرنا ہے، موت کی نہ کہ تیاری کرنا ہے، وہاں آخرت کی پر تیاری جشن ہو رہا ہے، چراغاں ہو رہا ہے، اور قبروں کی پتائی ہو رہی ہے، لپائی ہو رہی ہے، اس پہ پھول چڑھائے جا رہے ہیں، اگربتی، ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہم کہیں ایسی جگہ ہیں کہ کوئی پکنک ہو رہی ہے نعوذ باللہ، یا کوئی اور ایسا عمل ہو رہا ہے جس سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم قبرستان میں ہیں، میلہ لگ رہا ہے قبرستان میلہ لگ رہا ہے۔ جی اور قرآن آتا ہے کہ جب قبرستان جائیں تو سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، السلام علیکم یا اہل دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، کہ آپ ہم سے پہلے گزر گئے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اب ہم بھی بس آنے والے ہیں۔ تو جب آدمی کو معلوم ہے کہ ہم یہاں آنا ہے تو اس کے لیے وہ تیاری کرے گا، عمل کرے گا، نہ کہ وہ ایک جشن کا ماحول ہو۔ اتفاق یہ ہے کہ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں اور کبھی میرا عیش باغ جانا نہیں ہوا۔ میں 4-5 سال سے اس مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہوں، جی لیکن اس طرح کے ماحول میں کبھی نہیں گیا۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا تھا خالد رشید صاحب کے عیدگاہ یہاں، میں شب برات کی رات میں وہ قرأت کا مظاہرہ معاملہ، قرات جی کا ہوتا ہے، تو میں نے جو ماحول دیکھا، میں تو راستے بند ہوتے ہیں، پولیس راستے بند لگی، ہوتے کچھ ہیں، بڑا تو عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے یہ ادھر تو پہ۔ یعنی عجیب سا لگا کہ یہ کیا ماحول ہے، کیا رات ہے اور یہاں کیا سما ہے، بجائے اس کے کہ آدمی اپنے گھر میں عبادت رہے، کرے۔ عبادت کرے، اور گناہگار ہو رہا ہے، رات کو برباد کر رہا ہے، اور رات میں جو مفاسد اور گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ وہ مبارک رات کو نامبارک کر رہا ہے، گویا کہ اپنے عمل سے اس کو منحوس کر دے رہا ہے، خود منحوس ہو رہا ہے، منحوس عمل میں مبتلا ہو کر کے اس رات کی جو فضیلت ہے اس کو ختم کر دے رہا ہے۔ نہیں، اس پہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے 1-2 منٹ میں کہ مانا ایک وقت تھا کہ جب ہم، چونکہ ہم پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور ہمارا علاج و معالجے سے بھی تعلق ہے، میرا اسپتال بھی ہے، ہولی جب آتی تھی تو ہم لوگوں کو الرٹ کیا جاتا تھا، اور ہم لوگ بھی اپنا الرٹ پہ رہتے تھے ہولی کے زمانے میں، کہ جب ہندو بھائیوں کا ایک تہوار ہوتا ہے لکھنؤ میں، ہندوستان میں جب رنگ کھیلتے ہیں تو تھوڑا سا ادھر ادھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں، جی تو ہم لوگ الرٹ پہ رہتے تھے۔ گزشتہ 7-8 سال سے دھیرے دھیرے اتنی اویئرنیس آئی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹس، اور ہولی کے زمانے میں ایکسیڈنٹس کم ہونے لگے۔ اب بہت کم چوٹوں کے مریض ہولی میں آتے ہیں، اس لیے کہ سب بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نے یا لوگوں نے، ان کی قوم نے خود لوگوں کو بتایا کہ بھائی وہ حرکتیں مت کرو جس سے تمہیں چوٹیں آئیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گزشتہ 4-5 سالوں سے شب برات کی رات میں ہیڈ انجری، چوٹیں اور ایکسیڈنٹس کے مریض مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی اکثر مسلمان ہوں سب گے۔ مسلمان۔ جی وہ گاڑیوں کی ریس ہوتی ہے اور سب ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے سال لکھنؤ میں اور دلی میں گورنمنٹ کی ایڈوائزری آئی تھی کہ اس رات میں ہم آپ کو گاڑیاں نہیں چلانے دیں گے، ہم آپ کو ریسنگ نہیں کرنے دیں گے، ہم موٹر سائیکل نہیں چلانے دیں گے۔ تو یہ ایک جو ہماری قوم میں ایک یہ نئی چیز پیدا ہوئی ہے کہ اس رات میں پکنک منانا اور ہنگامہ کرنا، اس پر بھی ایک اگر آپ کچھ نوجوانوں کو بتانا چاہیں۔ نوجوان سب سے پہلے قرآن و حدیث سے جڑیں، دین سے جڑیں، دینی معلومات میں اضافہ کریں، اور جو بھی عمل کریں، نوجوان خاص طور سے اور مسلمان عام طور سے جی جو بھی عمل کرے اس میں جذبہ یہی ہو کہ یہ، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہم کو کچھ اجر بھی ملے گا یا ثواب برباد گناہ لازم ہو جائے گا، یہ چیز خاص طور سے ملحوظ رہنا چاہیے، اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں اور اپنی جو توانائی ہے اس کو ان غیر شرعی اعمال میں نہ کر کے، بلکہ مسجدوں میں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی دینی عمل نہیں کر رہا ہے تو سیدھے بستر پہ جا کے سو جائے، وہ بھی ایک اپنے آپ میں عبادت ہے، وہ سونا بھی بھی۔ اپنے خرافات سے، گناہ سے آدمی بچ جائے گا۔ اگر آدمی نہیں کر سکتا عبادت تو جا کے سو جائے، سونا بھی ایک عبادت ہو گیا، تو کہتا ہے کہ فجر میں اٹھ تو جائے گا کم سے کم۔ اور عام طور سے دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو لوگ رات میں ادھر ادھر ٹہلتے ہیں اور یہ سب واہیات اور فضول کاموں میں، غیر شرعی کاموں میں لگتے ہیں، رات کی جو فضیلت ہے وہ تو گواہی، باقی جو دن کا حصہ ہے، فجر کا جو عمل ہے، نماز پڑھنے کا، اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔
سب سے بڑی غلط فہمی شب برات کی رات میں آپ کی نظر میں کیا ہے، جو عوام کے لوگوں میں، عوام میں اور مسلمانوں میں ایک غلط فہمی ہے اس رات کو لے کر کے، جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا، تو وہ الگ سے بھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی دین کے سلسلے میں ہے کہ دین کو جو لوگ صحیح سمجھتے نہیں ہیں وہ اس رات ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ سال میں ایک بار آتی ہے تو اس میں کچھ اہتمام ہونا چاہیے، عمل کے ذریعے سے نہ ہو، عمل شرعی کے ذریعے سے نہ ہو، باقی دوسرے جو عمل ہیں اس کے ذریعے سے سال میں ابا کو یاد کر لیں، وہاں قبرستان چلے جائیں، ان کی قبر پہ چلے جائیں تو بہت بڑا عمل کر لیا انہوں نے، کپڑے پہن لیں، گھر میں چراغاں کر لیں، گھر میں تھوڑا سجاوٹ ہو جائے، کسی رشتہ دار کے یہاں چلے جائیں، دعوت میں چلے جائیں، اس طور سے اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ان جیسی چیزوں کا کوئی جو ہے کوئی اہمیت نہیں، اہمیت نہیں ہے کہ آدمی یہ سارے کام کر رہا ہے۔ قبرستان جانا ہے، کبھی چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے ہیں، کبھی چلے جائے، سب سے اہم چیز تو اپنے والدین جو بھی گئے ہیں ان کے لیے دعا دعائے کرنا ہے، مغفرت کرنا۔ دعائے مغفرت کرنا۔ اور میں اپنے طلبہ سے بھی کہتا ہوں اور اپنے سے بھی کہتا ہوں، جو بھی ہیں چھوٹی سی دعا ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب حفظہ اللہ، یہ ایک صاحب آئے تھے تو ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ سے دریافت کر رہے تھے کہ میں چلتے پھرتے کون سی دعا پڑھوں، تو آپ نے کہا کہ یہ پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی محمد نبی الامی واغفر لی ولی ابی و امی، نبی امی پر درود بھیج دے، میری اور میرے والد و میری والدہ کی مغفرت فرما دیں۔ چلتے پھرتے یہ کوئی نہیں کرتا ہے، جبکہ وہ دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ کوئی سال بھر نہیں، بس وہ 15 شعبان آئی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فریضہ ادا کرنا ہے، اس کو فرض سمجھتے ہیں، کوئی فرض نہیں ہے۔ قبرستان اگر جائے اپنی تیاری کے لیے جائے، نہ کہ اس کو فریضہ سمجھتے ہوئے اس عمل کو کرے۔ کچھ لوگ اس رات کو بالکل بدعت کہتے ہیں، کچھ لوگ اس رات کو فرض سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس کے بیچ میں توازن کیسے برقرار رکھنا ہے اس رات کے بارے میں؟ اس رات کے سلسلے میں توازن یہی ہے کہ اس رات کی فضیلت سمجھی جائے، جی، اس کی اہمیت ہے، حدیث میں اس کی اہمیت و فضیلت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو عمل ہو سکے وہ عمل کرے۔ پوری رات عبادت نہیں کرنا ہے، پوری رات تلاوت نہیں کرنا ہے، پوری رات نمازیں نہیں پڑھنا ہے، اللہ توفیق دے دے، نیت کر کے سوئے کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے، عبادت کریں گے، دعا کریں گے۔ اگر اتفاق سے آنکھ لگ گئی تو انشاءاللہ، اور آتا ہے حدیث میں کہ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے تو اگر نہیں بھی اٹھ سکا تو پوری رات عبادت کرنے کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ نیت کر کے آدمی لیٹے، جی، نہ کہ پوری رات۔ اور اگر کسی کا جو ہے یعنی یہ عمل ہے، عادت ہے کہ رات میں جاگتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر آرام کرتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ آدمی عبادت میں اپنے آپ کو مریض نہ بنا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جی، ہم لوگوں کو ایک دعا پڑھائی گئی، یاد کرائی گئی، ہم پڑھتے ہیں اکثر شب قدر میں اور شب برات میں، اللہم انی عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اکثر اس کو یہ کہا جاتا ہے کثرت سے پڑھو اس راتوں میں، تو اس کے بارے میں یہ شب قدر کی دعا ہے، ہم نے بتایا تھا شب قدر میں بھی اور شب برات کی رات میں بھی پڑھنے کو۔ شب برات کے لیے یہ تو نہیں آئی ہے یہ دعا، یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا دعا پڑھوں، تو آپ نے یہ دعا بتائی تھی، شب قدر کے موقع پر بتائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جی، اچھا، اس رات میں گھر میں عبادت، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اگر سب کو گھروں میں عبادت کرنی چاہیے، تو وہ عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیسے عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، کیا کریں؟ جو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ دعا کر تنہائی میں جی، جماعت کے ساتھ نہ ہو، اکٹھا ہو کر نہ عبادت کی جائے، اکٹھا ہو کر تلاوت نہ کی جائے، ایسا ماحول نہ بنایا جائے کہ جیسے لگے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہت ہی کوئی اپنے کمرے میں ہے، اپنے کمرے میں تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی
وظیفہ پڑھ رہا ہے، نہ کہ سب لوگوں کو اٹھایا جائے، ہاں بھائی چلو 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 سب لوگ پڑھو، سب لوگ آؤ ہال میں بیٹھو عبادت کرو، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نفلی عبادت میں اجتماع، اور احناف کے نزدیک تو نفلی جو نماز ہے اس کی جماعت بھی مکروہ ہے، جی چاہے رمضان ہی میں کیوں نہ ہو، تراویح کے علاوہ۔ تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت کرنا ہے، بس یہ ہے اس رات کی فضیلت اور اہمیت۔ والدین اپنے بچوں کو، جیسے ہم سب کو ہمارے والدین نے بتایا کہ یہ رمضان کی اہمیت ہے، یہ شعبان کے مہینے کی اہمیت ہے، شب قدر کی اہمیت ہے، شب برات کی رات کے بارے میں یا شعبان کے مہینے کے بارے میں اگر والدین مختصراً اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیں کہ یہ کیا رات ہوتی ہے تو کیسے سمجھائیں گے؟ اس میں ان کو بتائیں کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس میں گھر ہی میں رہنا ہے، اور حسب توفیق اللہ جتنی توفیق دے دے اپنے طور سے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کچھ قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے جو فرض عبادتیں ہیں اس پر پابندی کی توفیق دے، خاص طور سے فرض نمازیں، 5 وقتہ نمازیں ہیں وہ صحیح سے ہم پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، جی، اور قرآن پڑھنے کی توفیق ہو روزانہ تھوڑا بہت، اور اس کو سمجھنے کی توفیق ہو، دین کی جو اہم معلومات ہیں بنیادی وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم دین کی جو بنیادی معلومات ہیں، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج سے متعلق، یہ معلومات ہم کو حاصل ہوں، یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ چند سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں جس میں 2 لفظ میں، 1 لفظ یا 2 لفظ میں ہم آپ سے جواب چاہتے ہیں۔ شب برات کے بارے میں جو بات ہے جو ہے وہ اگر 2 لفظ میں ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں، شب برات عبادت یا رسومات؟ رسومات نہیں ہیں، عبادت ہے، قبرستان ضروری یا روایت؟ روایت ہے، ضروری یا اختیاری؟ اختیاری ہے، جی ضروری نہیں ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں، جی۔ اس کو اس دن کے لیے خاص کر دینا یہ ایک طریقے سے غیر شرعی عمل ہو جائے گا۔ حلوہ ثواب یا روایت؟ حلوہ تو جب بنا لیا جائے، جی ورنہ اس میں جو دلیل سامنے رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اس وجہ سے، تو آپ کے دندان مبارک تو شوال میں شہید احد ہوئے کے تو غزوہ احد میں، ہاں تو شوال میں، جی تو اب شوال کے بعد یعنی اس کے 6-7 مہینے کے بعد، یعنی 10-11 مہینے کے بعد، ہو گئے 10-11 تو اتنے پھر تو دانت نکل آئے۔ اور اگر کسی نے لکھا ہے کہ اگر اسی کو سنت سمجھ رہا ہے تو پہلے دانت توڑوائے اپنے، اس کے پھر بعد حلوہ کھائے، تو پوری سنت پر عمل ہوگا، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنا جو بناتا ہے جو کرتا ہے وہ کرے۔ بہترین عمل شب برات کا اگر ہم 1 لفظ میں کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہے دین کی سمجھ عطا کرے اور صحیح عبادت کی توفیق دے۔ بے شک۔ آخر میں، اس پروگرام کے آخر میں صرف آپ سے یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ آپ عوام کو چند لفظوں میں ایک سیدھا پیغام کہ ہم اس رات میں، شب برات کی رات میں کیا کریں اور کیا نہ کریں، یہ عوام کو بتا دیجئے، ہمارے ناظرین کو۔ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ کنکلوڈنگ ہے یہ ہمارا، کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ دین کو سمجھیں، دین کسے کہتے ہیں، دین میں کیا اعمال ہیں ضروری ہیں، کیا غیر ضروری ہیں، کس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اس کو اسی اعتبار سے کریں، جس کو سنت کہا ہے، مستحب کہا ہے، اس کو ضروری نہ سمجھیں، فرض نہ سمجھیں۔ یہ چیز اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز آسان ہو جائے گی، چاہے وہ 15 شعبان ہو، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو، اور چاہے رمضان کا مہینہ ہو، اور اس میں عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا جو اصل مقصد تھا، جو روح نکل کے سامنے آئی، وہ یہی ہے کہ شب برات کی رات توبہ، استغفار اور عبادت کی رات ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آ رہی ہو، یہ ہمارے ساتھ مفتی طاہا صاحب تھے جنہوں نے ایک قطع کلام کہ اس میں روزہ کا مسئلہ بھی ایک رہ گیا ہے، جی 15 شعبان کا 15 روزہ، شعبان کا روزہ، جی 15 شعبان کا روزہ، تو
ہم نے بتایا تھا کہ رات کی جو اہمیت و فضیلت ہے اس سلسلے میں تو احادیث بکثرت ہیں، چاہے وہ ضعیف ہوں اور بعض حدیثیں حسن درجے کی ہو جاتی ہیں، لیکن روزے کے سلسلے میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ جی ایک آدھ حدیث ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے، جی تو اس میں جو لوگ رکھتے ہیں تو ان سے ہماری یہ گزارش ہے، جس کو روزہ رکھنے کا شوق ہے، تو شروع میں بتا دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت یہی ہے کہ شعبان کا مہینہ جب پورے شروع مہینے ہوتا روزہ رکھتے تو اس میں اکثر میں روزہ رکھتے تھے، اور جو مہینے کا جو معمول 13 14 15 کا، تو جو یہ روزے رکھے گا تو اس میں 15 تو آ ہی جائے گا، 13 بھی آئے گی، 14 بھی آئے گی، 15 بھی آئے آئے گی، گا۔ تینوں یہ سنت کے ایک طرح سے یعنی ناقص سنت کہلائے گی کہ کسی دن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں شعبان میں، صرف 15 کو رکھ رہے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل سنت ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی وہ سامنے نہیں آ وہ رہی 13 14 15 ہے، 13 14 15 تینوں ہے، دن آپ جی کو رکھنے ہیں۔ بہتر ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اصل روح عبادت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، نہ کہ اور خرافاتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں سڑکوں پہ نکل کر کے۔ مفتی طٰہٰ صاحب کے ساتھ آپ کو یہ گفتگو ہماری کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اگلے گفتگو کے لیے انتظار کیجیے اسی طرح سے، کسی اور نوجوان عالم دین یا کسی اور نوجوان شاعر کے ساتھ یا کوئی اور ایسے ہی نوجوانوں کے ساتھ ہم آپ سے پھر مخاطب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔